अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम है। तहे दिल से हम तमाम हज़रात के जो है इस्तक़बाल करते हैं और ममनून व मशकूर हैं। आज का ये हमारा प्रोग्राम है जिसका हमने उन्वान रखा है कि यूट्यूबर उलमा से मिलिए। हम में से बहुत सारे उलमा मुफ्तियान इकराम ऐसे हैं जो माशाअल्लाह बड़े ही बासलाहियत हैं और वो अपने अपने एतबार से अपनी अपनी जगहों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में हमने ज़रूरी समझा आप हज़रात ही की डिमांड पे कि इन मोतबर अकाबरीन और उलमा से आप हज़रात की मीटिंग कराई जाए, मुलाकात कराई जाए, ताकि हम थोड़ा उनके बारे में जानें और उनकी जो खिदमात हैं वो हमारी नज़रों के सामने आए और कौन मुफ्ती साहब किस इलाक़े में हैं और किस मुफ्ती साहब से हम किस तरह का फ़ायदा ले सकते हैं, मसले मसाइल पूछ करके उनके पास जा कर के इस्लाही अपना ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये आज की हमारी दूसरी मीटिंग है। इससे पहले एक मुलाकात हो चुकी है हमारी, उसमें हमारे दूसरे कई सारे मुफ्तियान कराम थे, मुफ्ती मीर मुआविया, मुफ्ती खालिद साहब और कई सारे हमारे उलमा थे। आज की इस मीटिंग के अंदर हमारे दूसरे और ऐसे नए हज़रात उलमा हैं। सब का तारफ़ इंशाअल्लाह आप जानेंगे और सबके जो खिदमतें हैं जो जहां अंजाम दे रहा है इंशाअल्लाह वो भी आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम सीखेंगे। तो कई सारे हज़रात हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और 2-3 हज़रात और हमारे साथ में इंशाअल्लाह शामिल होंगे। तो चूँकि वक्त शुरू हो गया है तो इसलिए हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे नाज़रीन कराम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकत दे, सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी मुख्तसर सी क़िराअत हो जाए। जो बताइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. जी जी जी, अल्लाह आपके जान माल में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रहमत की बरसात होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे नाज़रीन इकराम भी बहुत पसंद कर रहे हैं और माशाअल्लाह दुआओं से भी नवाज रहे हैं। और मैं अपने बारे में अर्ज कर देता हूँ कि मेरा ताल्लुक सूबे आंध्र प्रदेश से है। सूबे आंध्रा का एक मशहूर ज़िला है, ज़िला चित्तूर। उसका एक शहर है मदनपल्ली, वहीं से मेरा ताल्लुक है। हमारा आबाई वतन तो रायचोटी है, लेकिन हम वहाँ से रिहलत करके यहाँ पर आ गए थे और एक ज़माने से हम यहीं पर बस रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तिदाई तालीम तो मेरी अंग्रेज़ी रही है। मैंने स्कूल की तालीम बहुत ज़्यादा हासिल की थी
तकरीबन यूँ समझिए डिग्री भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। कंप्लीट मतलब पहला साल मुकम्मल हुआ था, उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद मैंने मदरसे में कदम रखा है। इब्तिदाई तालीम तो मेरी दीनी तालीम मदरसा मुरादिया मुजफ्फरनगर में हुई है। वहीं पर मैंने नूरानी कायदा पढ़ना शुरू किया, उसके बाद हिफ्ज़ नाजरा वगैरह वहीं पर मुकम्मल हुआ है। उसके बाद अरबी अव्वल दुवम भी वही मैंने पढ़ा है। उसके बाद देवबंद जाना हुआ, अरबी सुवम जामिअतुल शेख में मैंने पढ़ी है, और चाहरुम से फिर आखिर तक तकमीलात तक मैंने दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल की है। और फरागत के बाद से ही अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 महीना भी मैं खाली नहीं रहा। अल्लाह पाक ने मुझे खिदमत के लिए कबूल फरमा लिया। हमारे शहर की, हमारे ही मोहल्ले की मस्जिद में इमामत करता हूँ, मकतब चलाता हूँ। उसके अलावा ऑनलाइन भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन ये आम नहीं है, बल्कि अपने ही मुताल्लिकीन और मुहिब्बीन जो हैं, और ख़ास करके रिश्तेदार, हमारे ख़ानदान के अंदर कोई भी आलिम दीन नहीं है। हमारे पूरे ख़ानदान में सिर्फ एक हाफिज़ साहब हैं, उसके अलावा मैं ही अकेला इकलौता मौलवी हूँ। बाकी सब हजरात अरबी इल्म से थोड़ा दूर हैं, अंग्रेज़ी तालीम वग़ैरह में वो हजरात बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो उनके बच्चों को मैं दीनी तालीम पढ़ाता हूँ। उसके अलावा उलमाए किराम की खिदमत करना, और हमारे ज़िले की जो हज कमेटी है, हज कमेटी का काम भी मैं करता हूँ। मुअल्लिमुल हुज्जाज जैसे कि कहा जाता है, ये खिदमत भी मेरे ही ज़िम्मे है बिहम्दिल्लाह। उसके अलावा छोटी मोटी दीन की खिदमत, और जैसा कि यूट्यूब चैनल है, इसमें मेरे जुमा बयानात और जो मसले मसाइल वगैरह पर मैं ख़ास वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, ये खिदमत है। जी जी मतलब जी, मेरा नाम मोहम्मद फिदा हुसैन काज़मी। मेरा आबाई वतन जो है वो समस्तीपुर बिहार है, लेकिन मैं तकरीबन काफ़ी दिनों से दिल्ली के अंदर ही मुक़ीम हूँ, और यहाँ इंदरलॉक दिल्ली के अंदर एक मस्जिद के अंदर इमामत वगैरह के भी फ़िलहाल मैं जो खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरा तालीमी सफ़र जो है वो आगाज़ तो अपने आबाई वतन से हुआ था, लेकिन उसके बाद यूपी के अंदर मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद, आपने सुना होगा साहब, आपके इलाके में ही है, मुजफ्फरनगर ज़िले में। वहाँ से मैंने मौलवियत की तालीम हासिल की, और उसके बाद रायपुर मदरसे के अंदर भी मैंने 1 साल तालीम हासिल की, और फिर फरागत मैंने दारुल उलूम देवबंद से 2011 के अंदर हासिल की है। और उसके बाद फिर मैंने तसरी तालीम के लिए जामिया मिलिया का मैंने रुख इख्तियार किया, और वहाँ से मैंने BA उर्दू से ऑनर्स किया था 2016 के अंदर। वहाँ से BA ऑनर्स मेरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने MA में भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था, लेकिन फिर घरेलू की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होने की वजह से फिर मैंने तालीम को वहीं रोकना पड़ गया। तो ये मुख्तसर मेरा तालीमी सफ़र है। और बाकी यूट्यूब के बारे में जैसा आपने बताया, तो हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे जिनकी बहुत ज़्यादा ज़िद थी कि जिस यूट्यूब पर आकर के और उस पर दीनी कुछ मसले मसाइल वगैरह के बारे में आप जानकारी दें, बताएं, क्योंकि व्हाट्सएप पर हम लोग ये बहुत सारे ग्रुप बने हुए थे जिसके अंदर मसले मसाइल से ताल्लुक़ सवाल जवाबात वगैरह होते रहते थे। तो उन लोगों की यह ख्वाहिश थी कि इसको और मज़ीद बढ़ाया जाए। तो उसके बाद फिर हमने ये चैनल स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 1 साल पहले, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बीच में तकरीबन 2-3 महीने मैंने चैनल छोड़ दिया था किसी आर्जी वजह की वजह से, लेकिन उसके बाद फिर अब काम इस पर हो रहा है मुस्तकिल। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये होती है कि ख़ास तौर से दीन से मुताल्लिक़, इस्लाम से मुताल्लिक़ जो लोगों के अंदर गलत फहमियाँ फैली हुई हैं और रस्म व रिवाज फैले हुए हैं, उससे मुताल्लिक़ मैं एक सीरीज़ भी अभी चला रहा हूँ आवाम की गलत फहमियाँ के नाम से। और उसके अंदर मुस्तकिल जो ख़ास तौर से गलत फहमियों से के ताल्लुक़ से जो मसाइल है, उसकी क्या हकीकत है और क्या उसकी असल है, इन सब चीज़ों के बारे में उसके अंदर मैं अभी फ़िलहाल जो मेरी सीरीज़ चल रही है वो इसके ऊपर चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदे आजिज़ का नाम मोहम्मद आसिफ। बचपन जो है वो बम्बई में गुजरा है, और इब्तिदाई दीनियात और नाजरा वगैरह वो बम्बई ही में पढ़ा। उसके बाद गुजरात में 10 साल की उम्र में आए, और जब से अब तक गुजरात ही के होकर रह गए। जामिया मज़र सआदत हासोद गुजरात में मशहूर मारूफ इदारा है,
جہاں الحمدللہ مشکات شریف تک تعلیم مکمل ہوئی، ہمارے خاص استاد حضرت مفتی عبداللہ صاحب، مولانا احمد صاحب قنقاری وغیرہ، اور پھر رسمی فراغت جس کو فراغت لوگ بولتے ہیں وہ مظاہر علوم سہارنپور سے رشید یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سب سے اکتساب فیض ہوا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 12 سال میں 8 سال جامعہ مظہر سعادت ہی میں خدمت تدریس کی سعادت اور شرف ملا، جس کو یہ عاجز میری تعبیر کرتا ہے کہ مادر علمی میں پڑھنے سیکھنے کا بھی موقع ملا اور پڑھانے سیکھنے کا بھی موقع وہیں سے ملا، تو یہ بہت اچھا ایک پلس پوائنٹ رہا زندگی میں آگے بڑھنے اور تدریس کے میدان میں آگے بڑھنے کا۔ اور اس وقت بندہ گجرات کے سورت سے بالکل ملحق راندیر ایک جگہ ہے، وہاں انتہائی مشہور و معروف ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ راندیر، جو تقریباً 158 سالہ قدیم ادارہ ہے، دارالعلوم سے 3 سال چھوٹا ادارہ، تو وہاں تقریباً بندہ ابھی 10 سال سے خادم تدریس ہے، اور ہدایہ وغیرہ اور الفوز الکبیر، نور الانوار، شرح تہذیب وغیرہ کتابیں زیر خدمت، اور سوشل میڈیا کی بھی کچھ چھوٹی موٹی خدمات کر لیتے ہیں۔ بیچ میں اپنی بات کا رخ موڑتے ہوئے گفتگو جہاں سے شروع کرنی تھی وہاں سے شروع نہیں کر پایا۔ ہمارے لیے بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ ہم عصروں کو آپس میں کس طرح اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، اتحاد فکری کے ساتھ، ٹانگ کھینچنے کے جذبے کے بغیر، جذبہ تحاسد و تباغض کے بغیر، اس وسعت ظرفی کے ساتھ، تو آپ کا یہ جو پروگرام ہے، میں نے سوچا کہ یہ واقعہ آپ کے اس پروگرام پر بہت زیادہ جذبہ ہو رہا ہے کہ اسی کا نام وسعت ظرفی ہے۔ اللہ ہمیں ہم سب کو ایسی وسعت ظرفی نصیب فرمائے۔ تو پھر کہ آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اس تعلق سے ایک لطیفہ پیش خدمت ہے کہ ایک صاحب جو ہے ان کے گھر کے باہر یہ لکھا ہوا تھا ملفوظ کہ بچے دو ہی اچھے، تو مہمان اندر تشریف لے گئے، اس بورڈ کو پڑھ کر محتاط انداز میں، تو ماشاءاللہ کرکٹ کی پوری ٹیم اندر تھی 11 کی، تو میزبان بڑے پریشان کہ یہ قول و فعل میں تضاد ہے کہ ادھر لکھا ہے بچے دو ہی اچھے اور اندر پوری ٹیم ہے، کیا بات؟ تو میزبان سے پوچھا کہ جناب یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان 11 میں اچھے دو ہی ہیں، ماں بقیہ سب نالائق، اچھے دو ہی ہیں، ماں بقیہ تمام نالائق۔ اور چونکہ مفتی صاحب یہ تقاصد کی بھی بات ہے، ہمیں اپنے دینوں کی، ہمارے سینوں کو اللہ کینوں سے پاک فرمائے۔ جی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بڑی قیمتی باتیں آپ نے کہی ہیں جو ہمارے لیے بھی مفید ہیں اور عوام کے لیے بھی مفید ہیں۔ آپ نے جو یوٹیوب کے مادھیم سے ایک بات کہی ہے، میں اس پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا داروں کو اتنا نوازتا ہے تو کیا دینداروں کو نہیں نوازے گا؟ حالانکہ دنیا کے مقابلے میں دین تو اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں پلاتا۔ تو جب اللہ دنیا داروں کو اتنا دے رہا ہے تو کیا دینداروں کو نہیں دے گا؟ حالانکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ ابو ہریرہ، واہ ابو ہریرہ۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو بتایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، لوگ میرے گردن پہ پیر رکھ کے جاتے تھے کہ کہیں اس کو مرگی کا دورہ تو نہیں اٹھا، کہ اس کا علاج یہ تھا۔ اور آج دیکھو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ میں ابو ہریرہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دین کی نسبت پہ تو اور زیادہ نوازتا ہے۔ یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ بھی ہے اور یہ قرآن و حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ دین کی نسبت پہ زیادہ نوازتا ہے۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے۔ اس کے ذرائع الگ الگ ہو سکتے ہیں، وہ یوٹیوب بھی ہو سکتا ہے، کسی کا ہدیہ بھی دے سکتا مطلب ہو سکتا ہے، نکاح خانی بھی ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی اپنا پرسنل بزنس بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تو کسی بھی ذریعے سے نواز دیتا ہے۔ تو خیر یہ تو اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کی میں تو کہوں گا کہ کم فہمی ہے، کم سمجھی ہے، مفتی صاحب اللہ کی لیکن مرضی۔ ایک المیہ آج یہ ہے کہ جی معذرت کے ساتھ عوام سے کہ اگر اللہ تعالیٰ علماء کو نواز دے اور وہ عوام کی لیول میں آ جائے تو وہ ان کو بڑی ناگواری ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف تقویٰ ہے، اتنا مال آ گیا گویا یہ تقویٰ کے خلاف ہے، خلاف شریعت ہے، وہ اپنے ہم پلہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔
اور اس تعلق سے ایک پیغام یہ ہے کہ سرکار کی مدنی زندگی یا علماء کی مدنی زندگی سے پہلے مکی زندگی کا ان کو تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ مدرسے کی کیسی روٹیاں کھائی ہیں. بعد کے اچھے حالات جو ہے وہ قابل اعتراض نظر آتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. چلیے آج کے جو ہمارے اگلے مہمان ہیں تھوڑا ان کے تعلق سے جان لیتے ہیں. مفتی عبدالرحمن صاحب بنیرہ. میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں حضرت کی اور کافی وقت سے تعارف ہے، لیکن سوئے اتفاق کہ حضرت سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ماشاءاللہ بھی کافی وقت سے رابطہ ہوا، نمبر ملا، واٹس ایپ پہ گفتگو ہوئی اور ماشاءاللہ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ میں ہیں. کئی سارے حضرات نے بھی اس جو ہے حضرت کی طرف ترغیب دی تھی کہ حضرت کو بھی مدعو کیا جائے، کچھ ان کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں. ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بڑے اچھے سے وہ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور دین سے ریلیٹڈ ہی مسئلے مسائل ہی بہت اچھے انداز میں. تو ہمارے اگلے مہمان وہی ہیں، تو حضرت سے آپ کا کچھ تھوڑا سا تعارف، کچھ آپ کی خدمات اور کچھ کوئی ایک آدھ واقعہ ہم ناظرین کے لیے یا جو نصیحت آپ کرنا چاہیں. ایک بات صرف بتا کر رخصت ہو جاؤں گا. علماء میں بھی آج کے دور میں اگر دیکھیں گے یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ صرف مدرسے میں پڑھانا ہی دین کی خدمت ہے اور کچھ نہیں. یعنی مدرسے میں پڑھا رہا ہے جو وہی دین کی خدمت کر رہا ہے. یہ بہت باریک فرق ہے. ایک ہے دین کی حفاظت اور ایک ہے دین کی خدمت. مدرسے میں بے شک دین کی حفاظت ہے اور خدمت ہے، دونوں ہے، لیکن دین کی خدمت صرف مدرسے میں نہیں ہے. ہاں حفاظت اگر کہیں گے تو مدرسے میں ہے. مدرسے کے علاوہ دوسری جگہوں میں اس طرح دین کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن خدمت اگر دیکھیں گے مدرسے کے علاوہ تجارت میں ہے اور دیگر جو افعال ہیں ان میں بھی خدمت ہے. جیسے کوئی تجارت کر رہا ہے تو اس میں وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یا کوئی اور مالدار آدمی ہے جس کی کمائی زیادہ ہے، وہ ایک زکوٰۃ کا فریضہ جو ہے وہ انجام دے پا رہا ہے، یا غریبوں کی مدد کر رہا ہے. اگر اچھا خاصا پیسے کما رہا ہے تو غریبوں کو کچھ دے بھی سکتا ہے، یا جو اپنے رشتہ دار ہیں کم سے کم ان کا خیال رکھ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی وہ دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، ایک دین کا کام ہی کر رہا ہے. تجارت کر رہا ہے، اچھے خاصے پیسے ہیں، مدرسے کو دے رہا ہے، اس کے فنڈ سے مدرسہ چلتا ہے، مدرسے میں دین کی حفاظت ہوتی ہے. تو دین کی خدمت کرنا صرف مدرسے میں پڑھانا نہیں ہے، بلکہ یوٹیوب پہ بھی اگر آپ صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں، صحیح طریقے سے لوگوں تک دین میں، مدرسے میں جیسے پڑھائیں گے تو 10-12 لڑکے پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دارالعلوم وغیرہ میں دیکھیں گے تو 50-100 لڑکے رہتے ہیں ایک درجے میں. لیکن اگر یوٹیوب پہ دیکھیں گے جیسے آپ ابھی انجام دے رہے ہیں، جو خدمت آپ کر رہے ہیں، اس میں لاکھوں لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں ایک جگہ. صاحب جی کچھ آپ کے تعلق سے گفتگو ہو جائے. مختصر سا میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام احمد ہے، والد صاحب کا نام ارشد ہے، اور ہمارا گاؤں یو پی میں ضلع شاملی میں ایک گاؤں ہے جو جنجانے سے اور تھانہ بھون قریب ہے، 15 کلومیٹر کی احاطے کے اندر ہے، وہاں سے تعلق ہے. ابتدائی تعلیم گاؤں ہی کے مدرسے میں ہوئی تھی، تقریباً 1-2 پارہ حفظ کر لیا تھا. اس کے بعد 2004 میں جامعہ مظہر سعادت میں حاضری ہوئی اور وہاں تقریباً 12 سال کا عرصہ گزرا ہے. وہاں ابتدائی سے نورانی قاعدے سے آغاز ہوا تھا اور مشکات تک کی مکمل تعلیم الحمدللہ وہیں جامعہ مظہر سعادت میں ہی حاصل کرنے کا بہت ہی خوشگوار موقع ملا ہے. ہمارے استاذ بھی ماشاءاللہ پروگرام میں موجود ہیں. مولانا آصف صاحب حضرت کے سامنے بھی زانو تلمذ طے کرنے کا شرف حاصل ہے. پھر مشکات کے بعد جلال آباد میں ایک مدرسہ تو وہ ہے جس سے ہمارے مولانا فدا حسین صاحب فارغ ہیں اور وہاں کے فاضل ہیں. ایک دوسرا مدرسہ ابھی چند سالوں پہلے قائم ہوا ہے دارالعلوم جلال آباد کے نام سے. وہاں دورے کی تعلیم مکمل ہوئی ہے الحمدللہ اور اول نمبر سے کامیابی حاصل ہوئی تھی. اس کے بعد ابتدا کے لیے شاہی مراد آباد کا رخ کیا اور وہاں شاہی مراد آباد میں رہتے ہوئے ملک ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مایہ ناز علماء
اور مفتیان گرامی قدر مفتی شبیر صاحب، مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی خدمت میں رہ کر افتاء کا موقع ملا۔ اس کے بعد دہلی آنا ہو گیا انگریزی سیکھنے کی غرض سے۔ یہاں کچھ مہینے انگریزی سیکھی۔ انگریزی سیکھتے سیکھتے ایک مسجد میں اوکھلا میں بٹلہ ہاؤس بہت ہی مشہور جگہ ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بالکل متصل، وہاں ایک مسجد میں امامت کا موقع مل گیا اور تاحال الحمدللہ امامت بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آن لائن ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ بھی ہے۔ اسی طرح جب امامت میں کافی وقت فارغ تھا تو دل ہی دل میں خیال آیا کہ اس فارغ وقت کو کسی طرح مشغول کیا جائے، تو ذہن میں خیال آیا کہ آن لائن تعلیم کے ساتھ ساتھ یوٹیوب وغیرہ پر ایسے مسائل بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے جو مسائل متفق علیہ ہیں اور بطور خاص روزمرہ زندگی سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، روزے کے مسائل ہوں، یا عام طور سے کاروبار کے لوگوں کے مسائل ہوں۔ ان مسائل کو بیان کیا جائے تاکہ ایک مرتبہ کا بیان کیا ہو مسئلہ وہ دیر پا بھی رہے، اور بعد میں اگر کوئی آدمی وہی سوال کرتا ہے تو دوسری مرتبہ پورا جواب دہرانے کے بجائے اسے اپنا وہ جواب حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ آدمی تسلی سے سن سکے۔ اس طرح یوٹیوب پر مسئلے مسائل کا آغاز ہوا۔ اولاً تو میں خود ہی جب ٹک ٹاک چل رہا تھا تو ٹک ٹاک کے جب آخری ایام تھے تو میں نے اس پر ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن بدقسمتی کہا جائے یا یہ کہ خوش قسمتی کہا جائے کہ وہ ٹک ٹاک بند ہو گیا۔ اس کے بعد سے یوٹیوب پر وہ سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے جو پروگرام کے خاص ساتھی ہیں جن کے مسلسل تعاون کی وجہ سے یوٹیوب پر کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، حافظ دانش، عام طور سے آپ حضرات کے مسائل بیان کرنے کا جو خاص طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پورا سوال اور جواب خود قائم کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے پروگرام میں یہ طریقہ رکھا ہے کہ سائل کے طور پر ہمارے حافظ دانش صاحب ہوتے ہیں اور میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا وغیرہ پر نمبر ہے یا یہ کہ بہت سے لوگ کامنٹ باکس میں بھی اپنا سوال لکھتے ہیں، تو ہم اگلے 24 گھنٹوں میں اسی سوال کو اپنی ویڈیو میں جواب دیتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ 1 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے جس میں کافی کچھ تجربات ہوئے ہیں، اور آپ حضرات جو ماشاءاللہ پرانے یوٹیوبر ہیں اور آپ سے لوگوں کے استفادے کا سلسلہ بھی وسیع ہے، تو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور جواب کو تلاش کرنے میں بہت سی مرتبہ یوٹیوب میں ویڈیو کی شکل میں آپ کے جواب سے بھی استفادے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ مفتی شاہجہاں قاسمی صاحب ماشاءاللہ گزشتہ 1.5-2 سال سے حضرت کے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ میں بھی موجود ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت ہی بالغ نظر عالم دین ہے، اسی طرح مسائل پر کافی گرفت ہے، چونکہ لمبا تجربہ ہے، تو وہاں بھی حضرت سے استفادے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سنہرا موقع جاری رہے اور دراز سے دراز تر ہمارے میں، چونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ آج کل جو جنگیں ہیں وہ بلکہ وہ یا یہ کہ آج کل کے زمانے میں اگر کہا جائے تو میڈیا وار جاری ہے، جس میں سوشل میڈیا کا بہت اہم رول ہے۔ آدمی کم وقت میں اپنی بات کو دور تک پہنچانے کے لیے اور بہت ہی کم وقت میں پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے۔ اس کو مثبت پیرائے میں اور دینی اعتبار سے استعمال کرنے کا بہت ہی اچھا موقع اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی مسجد میں رہتے ہوئے مختصر سے یا یہ کہ بہت ہی محدود ذرائع کے ساتھ اپنی بات کو بہت دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کرے یہ سلسلہ مثبت ہی انداز میں جاری رہے اور آپ حضرات کی نگرانی میں، سربراہی میں ہمیں دین کی خدمت کا یہ موقع ملتا رہے۔ آمین۔ اللہ آپ کو رضا خیر دے اور آپ کا فیض ایسے ہی جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ تو کوئی واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سنا دیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہیں گے، ناظرین سے بھی کافی وقت ہو گیا ہے۔ جی بس ایک خاص بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم عام طور سے جو مسائل بیان کرتے ہیں تو بہت سارے الفاظ فقہ کے ایسے ہیں جو بالکل اصطلاحی الفاظ ہیں۔ ہم بسا اوقات پورا مسئلہ بیان کرتے ہوئے انہی اصطلاحی الفاظ کو بار بار
بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے مخاطبین ہیں، سامعین ہیں، وہ ان الفاظ سے بالکل نابلد ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم جب کوشش کرتے بھی ہیں، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ بھی ان کا تعلق بھی اسی سلسلے سے ہے، مسائل بیان کرنے سے، تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ ہم اصطلاحی الفاظ کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلے کی مکمل تشریح کریں۔ اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو آج کل انگریزی زبان میں اس طرح زبان زدہ خاص و عام ہے کہ لوگ انہی کو سمجھتے ہیں، اور کاروباری مسائل کو بیان کرتے ہوئے ہمیں انہی الفاظ کو استعمال کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہ سلسلہ زیادہ نافع ہو اور ہر آدمی مسئلے کو قسم کا کوئی خفا باقی نہ رہے۔ بس یہی ایک کوئی بات قابل گر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی اب چلیے مولانا فدا حسین صاحب کو سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال۔ میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں۔ بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال۔ جب کہ آدم نہ تھے یہ جہاں بھی نہ تھا، جب کہ آدم نہ تھے یہ جہاں بھی نہ تھا، یہ زمین بھی نہ تھی یہ زماں بھی نہ تھا، یہ مکی بھی نہ تھے یہ مکان بھی نہ تھا، چاند تارے نہ تھے آسماں بھی نہ تھا۔ عرش سے فرش تک، عرش سے فرش تک ان کا ہی نور تھا، جن کی مدحت بیان کر رہا تھا خدا۔ مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال۔ جب کہ تشریف لائے ہمارے نبی، جب کہ تشریف لائے ہمارے نبی، بے سہاروں کے دل کے سہارے نبی، آمینہ 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 کے جگر اور دولار نبی، اور حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، اور حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی۔ ظلمتیں مٹ گئی، ظلمتیں مٹ گئی، روشنی ہو گئی، روشنی ہو گئی، سبھی کی زباں پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال، مصطفیٰ ہیں بے مثال۔ میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، سچ میں بالکل دل سے بول رہا ہوں، مزہ آ گیا۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، مفتی آصف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام ناظرین اکرام کو، سامعین اکرام کو جو ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیے اجازت چاہتے ہیں سب سے، اور سب سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔